बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 मार्च हफ्ते का दिन और अहम खबरें आपके सामने रखूं। सबसे पहले अडयाला जेल के बाहर जो इमरान खान के लिए असम्बली लगाने का फैसला है वो आज तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन इजलास बुलाया, फैसला होगा। इंटरनेशनल प्लेयर इस वक्त सऊदी अरब में भी इकट्ठे हो चुके हैं। आलमी जंग बंदी के समेत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है और एक ही दिन में मगरबी ममालिक की पाकिस्तान में 3 मुलाकातें, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के सफ़ीरों की अहम मुलाकातें। नई खिचड़ी पकने जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम आया कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे। ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। OIC का इजलास भी, गज़ा की तामीर नो का फ़ैसला भी, शाम में जो सूरत हाल है वो भी कंट्रोल से बाहर है। और आज सेनेट में ओन अब्बास बप्पी का बड़ा ज़बरदस्त खिताब भी और यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात भी। IMF हुकूमत की हिकमत अमली पर एतराज़ात उठा रही है और ये मामला भी इस वक्त फंसा हुआ है। सिंध में भी बड़े काफ़िले रवां दवां हैं। वकला का एक मार्च हो रहा है। कराची की सड़कों पर भी कंटेनर लगे हुए हैं। इस वक्त खुफिया एजेंसियां तहरीक इंसाफ की जमात को तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा करें वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ख़वातीन का आलमी दिन है। औरत मार्च में भी मरियम जर्नल के नारे और अदलिया के अलामती जनाजे। ख़वातीन के आलमी दिन की तफसील मैं ज़रा आपके सामने रखूँगा। खान के लाडले ज़िले शाह की शहादत को भी 2 साल हो चुके हैं। कातिल आज भी आज़ाद हैं। इन सारी खबरों की तफसील में, लेकिन सबसे पहले आज चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन है और ख़वातीन का जब जिक्र आए तो पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों का जिक्र आएगा जो जुल्म, जबर और फस्तायत के इस दौर की ये दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती उनके बगैर। ये इब्तदाई औराक में जो कुर्बानियाँ, जो लाजवाल दास्तान पाकिस्तान के मर्दों को जो हौसला देती नहीं कि किस तरह डट कर मैदान में खड़े होना है, इस फस्तायत का सामना करना है। और इसमें हर उम्र, हर तबके की खातून शामिल हैं। वकील भी इसमें हैं, सियासतदान भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, जज भी हैं, छोटी उम्र की बच्चियाँ, बुज़ुर्ग उम्र की ख़वातीन, सियासतदान। मैं तारीख़ का बड़ा मुताला करता रहा, रिसर्च करता रहा कि ये ऐसे मुज़ालिम कहाँ किसने किए जिसकी ये पैरवी करते रहे। तो यकीन करें मुझे उसमें यजीद सर फ़हरिस्त नज़र, खुदा की कसम। वो ऐसा पलीत था जिसने अहले बैत की ख़वातीन पर जुल्म किया, सरों से चादरें छीनी, गले में रस्सियाँ डालीं, शहर शहर उन्हें घुमाता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपको पता है ख़वातीन के एहतराम में फ़रिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल नहीं होते थे बिना इजाज़त। और ये उन बीबियों को ये मलून शाम के बाज़ारों में रस्सियाँ बांध कर गले में तोक डाल के तमाशाइयों के सामने फ़ख्र से इनके सिपाही गुजारते थे कि हमने बागी पकड़ लिए। ये सारा मॉडल मैं सोच रहा था कहाँ से इन्होंने लिया, ये कहाँ से ख़वातीन पर जुल्म सितम का मामला शुरू। तो यजीद का पैरोकार, ये बड़ा सोच समझ कर एस्टेब्लिशमेंट ने चाल चली। इन्होंने जो कैलकुलेशन की थी कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत क्या है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ की ताकत सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तान और तीसरे इनकी ख़वातीन थी। ये 52% आबादी जो खान के साथ, खान के नज़रिए के साथ खड़ी थी, इन्होंने प्लान करके बाकायदा ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत पर हाथ डाला। बाखुदा ये प्लानिंग थी ताकि दोबारा पाकिस्तान में ये सियासत, जमहूरियत का नाम लेने वाली को खातून न रहे। मैं इन तमाम ख़वातीन की इज़्ज़त क्यों करता हूँ, इस जद्दोजहद की, इस अज़मत को क्यों सलाम पेश करता हूँ कि बाखुदा ये ख़वातीन अगर जुल्म के सामने ना खड़ी होती तो ये जद्दोजहद कब की ख़त्म हो जाती। ये अपने घरों में नहीं बैठी नहीं, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी ये पाकिस्तान की तारीख़ में लिखी जाएंगी। जो जुल्म सितम पाकिस्तान की ख़वातीन ने बर्दाश्त किया, जो जद्दोजहद, जो स्ट्रगल, मैं क़याम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात देखने के बाद ये तीसरी बड़ी मिसाल है। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन, ये सफ़े अव्वल का दस्ता है। इसीलिए इन पर ये क्रैकडाउन और प्लानिंग होती रही। अब माजी में उठा के देखें, किसी भी मार्शल लॉ के दौर में, किसी भी डिक्टेटर के, किसी भी आमिर के दौर में ये वारदात नहीं हुई कि वह घरों पर हमला करे, इज़्ज़त और गैरत पर हमला करे। ये खौफ फैलाने का वो सिलसिला था कि ताकि पाकिस्तान की खातून जो हैं, वो ख़वातीन जो जमहूरियत में से निकल जाएँ। चाहे वो इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के किरदार पर कीचड़ उछाला गया, इधर जैसे केसेस बनाए गए, 350 साल जेल में रखा गया। इमरान खान की बहनों ने, जिन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी में कभी किसी पुलिस स्टेशन का, किसी थाने का, किसी जेल का चेहरा नहीं देखा, उन्हें जेलों में इस तरह ये जलील करते रहे। आखिर वजह क्या थी? आप ख़ुद गौर करें इस पर। ये पंजाब में जो प्लान बनाया गया ख़वातीन पर, आप पहला क्रैकडाउन देखें, पहला 9 मई के बाद वो डार ख़ानदान पर जो हुआ, दोनों भाई उस्मान डार, उमर डार गिरफ़्तार थे। तशद्दुद भी हो चुका था, वो रोपोशी भी कर चुके थे, उनका घर बार भी तबाह हो चुका था। लेकिन उनके घर पर जो हमला करके ख़ुसूसी तौर पर उनकी वालदा रेहाना डार के गिरबान में हाथ डाला गया, और ये उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो बोल पड़ी। अगर वो खामोश हो जाती तो यकीन करें औरतों का हौसला टूट जाता। वो सामने आई और उन्होंने दिखाया। फिर जिस तरह उमर डार की बीवी को लोहे के राडों से मारा गया, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये पैगाम था कि हम आ रहे हैं अब ख़वातीन के पीछे। डॉक्टर यास्मीन राशिद 73 साल की उम्र में कैंसर सर्वाइवर को जेल में क्यों डाला गया? हालांकि चालान मुकम्मल, उनकी रिहाई बनती ताकि ये हौसला तोड़ सके। तैयबा राजा को जो बालों से पकड़ कर घसीटने की पैगाम था, ये
صنم جاوید کو 58 کے قریب جیلوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں سامنا کرنا پڑا. یہ وجہ آپ سوچیں بیٹھ کے، یہ خوف پھیلانا تھا. اس خوف کو آپ نے توڑنا ہے. یہ 14 سال کی وہ بچی شہربانوں کیا نقصان دے سکتی ہے؟ اس گھر کیوں چھاپے مارے جاتے ہیں؟ خدیجہ شاہ، اس کے نانا آرمی چیف ایلیٹ کلاس میں، امریکی شہری بھی، اسے کس طرح 9 مہینے در بدر کیوں کیا گیا؟ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں. بخدا میں تو شاید مرتے دم تک نہ بھولوں. وہ ملائکہ بخاری کبھی روتی ہوئی نظر آتی تھی، کبھی مسرت چیمہ چیختی ہوئی نظر آتی تھی، فرزانہ کوثر روتی ہوئی نظر آ رہی، کمل شوذب کے اس طرح کی ویڈیوز آئیں. وہ شاعر مشرق علامہ اقبال، پاکستان کا خواب دیکھنے والے کی بہو ناصرہ جاوید، اپنے ٹوٹے ہوئے دروازے کے باہر دہائیاں دے رہی، خود جج. آپ دیکھیں، وہ میں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا انٹرویو کیا تھا اسلام آباد، جب دھرنے میں آئی تھی وہ، تو وہ حصہ کاٹنا پڑا کہ میں یقین کریں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا. میں نے ان کی حالت دیکھی، بے سر و سامانی کی حالت، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، پرانے کپڑے، اسلام آباد کی سڑکوں پر، سامنے یزید کی طاقت، مائنس ٹمپریچر تھا سردی کا، ان کے اوپر وہ ٹھنڈا پانی مار رہے تھے، ڈنڈے مار رہے تھے، ظلم کر رہے تھے. ابھی تحریک انصاف کی خواتین کا ایک پروگرام دیکھا، اس میں وہ ایک فرد فاروق صاحبہ بتا رہی تھی کہ کس طرح پولیس ان کے گھر میں گھسی، ان کے دونوں بازو توڑ دیے، ان کی آنکھ زخمی کی، اور اس غم میں ان کے شوہر فالج زدہ جوہر ان کی منتیں کرتا رہا کہ میری بیوی کو نہ لے کے جاؤ. ان کی نواسیاں بچیاں چیخو پکار کرتی رہیں. خدائی قسم ان خواتین کے آپ چہرے دیکھیں. وہ خالدہ حمید نامی ایک خاتون تھی، اس میں وہ سونیا رحمان تھیں، وہ ثانیہ ساجد تھیں، فوزیہ ملک تھی، اکرام ملک تھی، مطلب ماریہ خان بلوچ تھی. اتنی لمبی لسٹ ہوگی، اب تو یقین کریں نام بھی نہیں یاد رہتے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف 10% ہے. 90% خواتین تو وہ عزت و احترام بچانے کے چکر میں سامنے ہی نہیں آئیں. لیکن انہیں باخدا دونوں ہاتھوں سے سلام کہ یہ اگر یزید کی فسطائیت کو سامنے نہ لاتی، اس کا کردار سامنے نہ لاتی، تو پاکستانیوں کو یہ نفرت ان سے نہ ہوتی. ان یزیدیوں نے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رلایا ہے. دیکھیں یہ ویلاگ سننے والے، آپ کا کسی نہ کسی تعلق اور رشتے سے کسی خاتون کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہے، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ہر روپ میں ایک خاتون آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی. اب ان کی عزت اور احترام ہمارے دین نے سکھائی، معاشرے نے سکھائی، اخلاقیات نے سکھائی، قانون نے سکھائی. اب جو اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے نکلی گھروں سے، نہیں بخشا انہوں نے. میڈیا میں سمینہ پاشا، پارس جہاں زیب، وہ ملیہ ہاشمی، یہ سب اپنے خاندان اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلی. قصور ان کا کیا؟ آپ دیکھیں ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا رزق چھین لیا. وہ ایک بچی سیدہ عروبہ کمال، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تحریک انصاف کی وہ پوسٹ لگاتی تھی، ٹویٹس کرتی تھی، ایک جماعت ہے اسے پسند کرتی تھی، ایک نظریے پہ وہ پردہ دار بچی کے لیے اسے اغوا کر لیا گیا تھا. اور میں اس ملک میں ججز کے کردار پہ یقین کریں بہت بہت دکھ. ان کا کام تھا انصاف دینا، لیکن یہ یزید کے دور کے قاضی بن گئے سارے کے سارے. ایسے ایسے شرمناک تاریخ میں کردار ادا کرتے رہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ان کے سامنے چھنتی رہی، ان کے سامنے ظلم و ستم ہوتا رہا. یہ علماء، ان کے سامنے یہ ظلم ہوتا رہا. پریزن وین 8-8 10-10 گھنٹے گرمی میں ان خواتین کو پانی نہیں دیتے تھے ظالم، اتنے ظالم. احمد فراد کی بیوی کا کیس، وہ جج شائستہ کنڈی صاحبہ عدالت میں کہتی ہیں قمیض اتار کے دکھاؤ زخم میں. یہ پنجاب کی ماں بننے والی ڈائن خود ایک خاتون ہے، یہ خبر نہیں ہے، وہ واقعی خاتون ہے. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی خاتون ہے. یہ ان کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا. خواتین کی آنکھیں بند کر لی انہوں نے. انشاءاللہ ان کا گریبان روز محشر بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ضرور ہوگا. اللہ نے انہیں عہدے دیے ہوئے، منصب دیا ہوا ہے. دیکھیں حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں، پاکستان کی عوام کو سب کچھ معلوم ہے. ایک واردات جس پر ہمیں غور کرنا ہے بحیثیت قوم، یہ جو خفیہ ایجنسیوں کا کردار ہے، یہ اس کو آپ سمجھیں. یہ نمبر 1 اپنے آپ کو کس چیز میں کہتے ہیں؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے میں. تقسیم کرو، انہیں حکومت کرو، ان کو مایوس کرو، ان کو سسٹم سے نکالو، ان کا اعتماد ختم کرو، ان کا نظریہ توڑو. تحریک انصاف کی قیادت کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دو کہ لوگوں کو اعتماد نہ رہے. تحریک انصاف کی قیادت نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کر سکتے تھے، اس میں بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں. لیکن بہت سے محاذوں پر ان کی لڑائی بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمیں اس وقت ایک بحیثیت قوم اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. میں وہ سوچ رہا تھا سوشل میڈیا پہ 4-5 بڑے بڑے نام آپس میں لڑتے ہیں، یہ اگر جڑ جائیں سارے کے سارے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں تو کتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف کے جو رہنما آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں روزانہ رانگ نمبر رائٹ نمبر کا، یہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں کہ نظریے پہ مل جائے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے، یہ اگر فوکس کریں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چھینا، جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کیے، جنہوں نے ان پر گولیاں چلائیں، جنہوں نے خان کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، خواتین پر ظلم و ستم کرتے رہے، جنہوں نے یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت بنائی، جو صرف اپنی مدت ملازمت کے چکر میں پورے کا پورا سسٹم تباہ و برباد کر دیا. یہ اگر ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں کسی طریقے سے، کتنی بڑی طاقت بنتے ہیں. انہیں جڑنے نہیں دیں گے جس طرح دنیا میں نہیں ہو رہا. لیکن دیکھیں نئے ورلڈ آرڈر بن رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی بن سکتا ہے. ابھی سعودی عرب میں بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے، امریکہ یوکرین کی بات چیت ہو رہی ہے، وہ روس یوکرین کا معاملہ حل کر لیں. دوسری طرف تمام اسلامی ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو دیکھ رہے ہیں، نئے نئے اتحاد بنائے جا رہے ہیں. دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. اب پاکستان کے معاملے پر یہ لوگ سوچتے ہیں، ابھی بلاول زرداری
اس نے اپنی اپلیکیشن دی ہوئی تھی امریکہ میں، برطانیہ کو جمع کروائی تھی. اب طاقتور امریکی حلقوں میں یہ پلان بنایا جاتا ہے کہ ایک تحریک انصاف کو اگر جوڑ دیا جائے پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ان کی حکومت بنائی جائے تو کیا یہ معاملات سارے حل ہو جائیں گے. جب اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا تو انہوں نے تو آگے سے کہہ دیا ہمیں مائنس کر کے حکومت بنائی تو ملک میں مارشل لا لگا دیں. اب اندازہ کریں سوچتی. اب بلاول زرداری آج اس کی دیکھیں 3 ممالک سے ملاقات ہوئی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے سفیروں سے. اب یہ اس کے ان دوروں کا نتیجہ ہے جو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہاں ڈپلومیسی کی گئی ہے. وہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آپس میں جڑ جائیں، اتحاد کر لیں تو اس کے ذریعے پاکستان کے معاملات حل کر سکتے. اب پیپلز پارٹی تو اس پہ ظاہر تیار ہے، یہ تو الیکشن سے پہلے بھی تیار تھے. زرداری جیل میں خان کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کو پتہ گیا. اب یہ عمران خان بالکل ان سے بات چیت کرنے پر تیار نہیں. اور اب تو دیکھیں بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی کر دی کہ ساری سیاسی جماعتوں کو جڑ جانا چاہیے. فیصل واڈا نے جو پیغام دیا تھا کہ آرمی چیف نے کہا مارشل لا لگا سکتا تھا، نہیں لگایا. پیپلز پارٹی پھر بیک فٹ پہ چلے گی. عمران خان نے آصف زرداری سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد نون لیگ کو سامنے لایا گیا، 17 سیٹوں پر 170 نشستوں میں اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا. اب انہیں دوبارہ میدان میں لانے کی کوشش کی جائے، قومی حکومت بنانے کی. یہ فارمولہ دیکھیں امریکی حکومت کو بھی پیش کیا جا رہا ہے، برطانیہ کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت کا پاکستان میں بس یہی راستہ ہے کہ ماضی میں جس طرح ہم نے مشرف کو اقتدار سے نکالا، آصف زرداری صدر تھا، پرویز مشرف کو نکالنے کے لیے نیچے سے اشفاق پرویز کیانی کو امریکہ نے کھڑا کیا، وکلا کی مہم چلی اور مشرف کو سیاسی طور پہ کمزور کر کے تمام جماعتوں نے اتحاد کر لیا، مشرف کو اقتدار چھوڑنا پڑا. اب یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم ان کو واپس بیرکوں میں بھیج سکتے ہیں. پھر 2008 سے 2018 تک 10 سال فوج کا کردار ختم ہو گیا تو نواز شریف اور زرداری تو باریاں لیتے رہے. اس دفعہ زرداری پارٹنر بدل کر یہ تحریک انصاف کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. لیکن خان اس نظام کے لیے نہیں آیا. خان نے کہا میں اقتدار کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو اس نظریے کے لڑ رہا ہوں جو آئین، قانون اور جمہوریت کے تحت چلے. یہ ایک ہی طریقہ ہے صرف پاکستان کو ٹھیک کرنے کا. اور اس میں دیکھیں مضبوط طاقتور جمہوری نظام جب تک نہیں ہوگا یہ جدوجہد بیکار ہو جائے گی. موجودہ حکومت کی جو وارداتیں آپ دیکھیں کہ 2024 میں 64 کھرب کا ارب روپے کا جو ہمارا قرضہ تھا اب 74 ارب تک پہنچ چکا ہے. ذخائر جو ہے وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں. حالانکہ 65 لاکھ پاکستانی 3 سال میں باہر گیا، 65 لاکھ. ترسیلات زر تو ڈبل ٹرپل ہو جانی چاہیے، لیکن قرض کی قسطیں بھی اگر ادا کر رہے ہیں تو پھر 8 کھرب روپے کا اضافہ کیسے ہوا. امن و امان کے آپ حالات دیکھیں پاکستان کے، آپ کو کوئی ایسی بڑی خبر نظر نہیں آئے گی کہ کسی کالا دم تنظیم یا کسی بلوچ علیحدگی پسند یا کسی کے ٹھکانے پر انہوں نے قبضہ کیا ہو، کسی کو علاقے میں صاف کر لیا ہوگا، جیت گئے ہوں. 8-10 اضلاع میں تو وہاں فوج داخل ہی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی نشانے بنائے جاتے ہیں، جن پر بیان آتے ہیں جی حملہ ناکام ہوا، وہ حملے تو ان کے اوپر ہو رہے ہیں. 45% دہشت گردی ملک میں بڑھی. دہشت گرد حملے آپ دیکھیں 2023 اور 2024 میں 1100 حملہ ہو چکا ہے. 2023 کے مقابلے میں یہ تقریباً 91% شہادتوں میں اضافہ ہے، کیونکہ جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہ زراعت میں کام کر رہے ہیں، وہ چلغوزے اگا رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کو ٹھکانے لگانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ پارٹی توڑنے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، معیشت میں وہ عمل دخل کرنے آ جاتے ہیں، وہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. IMF کہتے ہیں انہیں سائڈ پہ کریں. IMF سے تو خیر ابھی بہت سارے اعتراضات کیے ہیں. وہ خارجہ معاملات میں بھی جاتے ہیں، دیگر ممالک میں جا کے سفارتکاری کر رہے ہیں، عدالتوں پر ان کا مکمل قبضہ ہے، جیلوں کو ان کے افسر چلا رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو ان کا اصل کام تھا وہ آپ کے سامنے، اور خمیازہ پاکستان اور پاکستانی بھگت رہے ہیں. خفیہ ایجنسی تو صرف تحریک انصاف کو توڑنے پہ لگی ہیں، ان کے رہنماؤں کو توڑنے پہ لگی ہیں. کابینہ میں اتنے وزیر انہوں نے بنا دیا کہ اب ایک محکمے کے لیے 2 وزیر ہو گئے ہیں. ڈھونڈ کرنا ہے لوگ لگا رہے، ڈھونڈ کر. وہ طلال چودھری کہتا ہے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں IT کی صنعت چلانے کے لیے. مبارک زیب اور ریحان زیب کے بھائی کو قبائلی امور پر معاون خصوصی بنایا. 2018 کی 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے تو خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں. اس وقت صرف اگر آپ ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیلوں کے، ججز کے، بیوروکریٹس کے اساس پبلک پہ آ جائیں، آپ لوگ پریشان ہو جائیں. اتنا پیسہ انہوں نے خان کی حکومت گرانے کے بعد کما لیا ہے. پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر ابھی وہ کتاب چھاپنا چاہ رہے ہیں جیسی KP نے چھاپی. وہ افسران سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں مریم نواز کی تصویروں کے علاوہ تو 3 صفحے نہیں بنتے. تو حالات اس نہج پہ ہے کہ معیشت بھی تباہ و برباد، امن و امان بھی تباہ و برباد، خارجہ پالیسی میں تنہائیاں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بات نہیں بنتی، افغانستان کے ساتھ لڑائی لگی. تو روزانہ کی بنیاد پہ $30 لاکھ کا افغانستان تورخم بارڈر بند کرنے کا نقصان ہو رہا ہے. معیشت کہاں چلانی ہے انہوں نے؟ IMF قرضہ دے گا، وہ گندم کی خریداری میں چلا جائے گا. چینی کا بحران، آٹے کا بحران، گندم کا ہر چیز کا بحران اس وقت. تو سیاسی استحکام تو آ ہی نہیں سکتا ان حالات میں جو یہ انہوں نے حالات بنا دی. اب ان حالات میں اگر یہ چند لوگ جو کہ اس وقت 6% پاکستان کا رہ گئے، صرف 6%، یہ 6% لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوش ہیں تو باقی 24 کروڑ کا ملک تو اس طرح خوش نہیں جائے، اس طرح نہیں چل سکتا. تو انہیں ابھی سوچنا ہوگا. اب یہ حالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کو بھی، آج ان کا اجلاس ہے ڈیالہ جیل کے باہر کرنا ہے، اسمبلی کا اجلاس یا نہیں. اب اس پہ انہیں غور و فکر کرنا ہوگا، انہیں کھڑا ہونا ہوگا سامنے، ظلم و ستم کا سامنا کرنا ہوگا، اپنی خواتین سے سیکھنا ہوگا.
اور یہ اپنی کشتیاں واقعی جلا کے مطلب پرامن انداز میں اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں. جو لوگ تحریک انصاف میں خاموش ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے, انہیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے, انہیں سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے. بہت سے لوگ ابھی سوچ بھی نہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے اور وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ عوام میں یہ نہیں رہیں گے. ان کا حال بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا ہوگا. حماد اظہر صاحب جیسے پنجاب کے صدر ہیں, اگر وہ پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے تو ان کا کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا آگے. علی امین گنڈا پور صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے تو انہیں بھی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. جو لوگ سامنے آ سکتے ہیں, جو خان کے نظریے پہ چل سکتے ہیں اور اس معاملات کو چلا سکتے ہیں. سیاسی جماعتوں سے اتحاد دیکھیں ضروری ہے کسی حد تک, میں اس کا حامی ہوں. ان تمام جماعتوں کا اتحاد ضرور ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن تحریک انصاف کے پاس عوام کی بہت بڑی طاقت ہے. انہیں موبلائز کریں. عید کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ یہ معاملات جو ہے وہ جمہوری عمل کے تحت پرامن طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.